बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम बहिराण क्लिनिक। ऐं आहियां डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम जी शुरूआत मिठाई साईं जी अमर सिट सां कंदासीं त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि वेझनि। व्यूअर्स, अॼु के प्रोग्राम में असां गुफ़्तगू कंदासीं प्रिवेलिंग जेका सिचुएशन आहे ख़ासि तौर ते पूरी दुनिया जी ऐं पाकिस्तान जी बि जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं था त करोड़नि जी तादाद में असां वटि पाकिस्तान में हिन वक़्तु डायबिटीज़ या शुगर जा मरीज़ मौजूदु आहिनि। जेतिरो मेडिकल साइंस एडवांस थी आहे, जेतिरी इन में एडवांसमेंट आई आहे, ओतिरो असां ॾिसूं पिया त हिन बीमारी में बजाए घटिताई जे वाधारो ईंदो पियो वञे। इहो सॼो जेको सिनेरियो आहे उहो सिर्फ़ु पाकिस्तान में न बल्कि पूरी दुनिया सां इहो मामिलो आहे। डायबिटीज़ जी आगाही जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते मुख़्तलिफ़ प्रोग्राम्स थियनि था ऐं अक्टूबर जो जेको नवंबर जो जेको महीनो आहे उहो होल नवंबर इहो डायबिटीज़ या शुगर जी बीमारी जी आगाहीअ जो महीनो आहे। ख़ासि तौर ते 14 नवंबर जेको आहे उहो सेलिब्रेट थींदो आहे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जे हवाले सां पूरी दुनिया में। इन्हनि सभिनी शयुनि जे बावजूदि बि शुगर जी बीमारी में जेका घटिताई अचणु खपे उहा घटिताई न पई अचे। हाणे इन में इहो ॾिसणो आहे त किथे प्रॉब्लम आहिनि, छा उहे मेडिसिन्स जेके इन बीमारी जे लाइ इस्तेमालु थियनि थियूं उन्हनि जो रोल किथे को प्रॉब्लम पियो करे, या असांजी जेका सेडेंटरी लाइफ आहे उन जो रोल आहे डायबिटीज़ जे वधाउ में। असांजी जेका खुराक आहे उहा खुराक इन डायबिटीज़ जो मामिलो वधाए थी, या इन खां अलावा कुझु ॿिया फैक्टर्स आहिनि जेके डायबिटीज़ खे इन हद ताईं वधाइण में हिसो पार्ट प्ले कनि था। अॼु हिन हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं त डायबिटीज़ खे कहिड़े तरीक़े सां घटि करे सघिजे थो या हिन खे एतिरी लेवल ताईं पहुचाइण खां घटाए सघिजे थो जेतिरी लेवल ते ही पहुती आहे। कहिड़ा हिन जा प्रिवेंटिव मेयर्स आहिनि जिन सां हिन डायबिटीज़ खे घटि करे सघिजे थो, ऐं असांजी जेका सेडेंटरी लाइफ आहे या जंहिं तरीक़े सां असां खुराक खाऊं था या जेका लाइफ असां गुज़ारियूं था उन में कहिड़ी तब्दीली जी ज़रूरत आहे जंहिंसां हिन बीमारी खे घटि करे सघिजे थो। छाकाणि त डायबिटीज़ उहा बीमारी आहे जेका पंहिंजे लेखे हिकिड़ो वॾो प्रॉब्लम त आहे ई, पर हिन जे करे बाक़ी जेकी कॉम्प्लिकेशन्स थियनि थियूं यानी पूरे जिस्म ते जेके असरात इन डायबिटीज़ जे करे पवनि था उहे एतिरा त ख़तरनाक आहिनि, उन जूं कॉम्प्लिकेशन्स एतिरियूं त ख़तरनाक आहिनि जो जेकॾहिं इहा प्रिवेल करे रहे त पोइ गुर्दा, ब्रेन, आइज़, अखियूं, जिगर, दिलि सभु मुतासिर थी सघनि था, हाइपरटेंशन थी सघे थी, ब्लड प्रेशर जा प्रॉब्लम थी सघनि था। सो अॼु असां हिन बीमारी जे हवाले सां गुफ़्तगू कंदासीं। बीमारी ते गुफ़्तगू करण लाइ जेका महिमान शख़्सियत आहे उनजो तारुफ़ तव्हां सां कराए छॾियां। अॼु मूंसां गॾु आहिनि डॉक्टर मोहम्मद सलीम ख़ान। डॉक्टर मोहम्मद सलीम ख़ान अॼु असांजा महिमान आहिनि ऐं इन्हनि जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधायां त ही पाकिस्तान में पहिरियां FCPS मेडिसिन ऐं FCPS एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आहिनि जेके हैदराबाद में हिन वक़्तु प्रैक्टिस कनि पिया था। मुख़्तलिफ़ जायुनि ते ही पंहिंजी क्लिनिक कनि पिया था ऐं गॾोगॾु डायबिटीज़ ऐं एंडोक्राइनोलॉजी ते पंहिंजी जेका दस्तरस अथनि उन हवाले सां ही पंहिंजूं ख़िदमतूं सर अंजाम ॾियनि पिया। हलूं था डॉक्टर सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। डॉक्टर फारूक, ठीक ठाक है। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरान टीवी का कि आप लोगों ने एक दफ़ा फिर मुझे दावत दी एक ज़रूरी मौजू पे बात करने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि शुगर है, इसको हम 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं, और मैं समझता हूँ जो कि आज जिस प्रोग्राम के बारे में आपने आज बात की है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर आज बात करेंगे। सवाल करने से पहले कोई इस हवाले से सवाल करने से पहले मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगा डॉक्टर सलीम कि आपकी रिसर्च, आपका एक्सपीरियंस इस हवाले से कि डायबिटीज़ के हवाले से बहुत सारी आगाही के प्रोग्राम्स भी होते हैं, लोगों को अवेयर भी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो पहले तो उसकी वजह बता दीजिए कि इतनी एडवांसमेंट होने के बाद, इतनी आगाही के बाद भी शुगर की जो बीमारी है, डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो उसकी पहले वजह जो है वो क्या होने? अच्छा देखिए डॉक्टर फारूक, सबसे पहली बात ये कि जैसे कि आपने कहा कि क्या जो डेवलपमेंट हुई है, क्या चेंजेस आई है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो मैं बज़ाहिर आगा खान हॉस्पिटल कराची से वाबस्ता रहा पिछले 10 साल। फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया जहाँ पर मैंने शुगर और एंडोक्राइनोलॉजी में अपनी ट्रेनिंग मज़ीद मुकम्मल की। तो हम अगर अपनी आगा खान का डेटा जो कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का डेटा की बात करें तो वहाँ पर हमने
پچھلے 10 سال کا جو ڈیٹا ایک دیکھا تھا جس میں ہم نے اسپیشلی ان خواتین کے بارے میں اپنی اسٹڈی ریسرچ کی تھی کہ جو پریگننسی میں شوگر سے متاثر ہوتی تھیں. تو 2013 میں جب دیکھا ہم نے یا 2009 میں جو ریشو تھا یعنی کہ حاملہ خواتین کو پریگننسی ہونے کا جو حاملہ خواتین کو شوگر ہونے کا جو تناسب تھا وہ 5% تھا. جب ہم نے اس اسٹڈی کو ریسرچ کو جب فالو کیا تو 2018 تک اور 19 تک یہ ریشو بڑھ کے 25% تک چلا گیا. یعنی کہ شوگر کا جو پھیلاؤ ہے وہ صرف اور صرف ایسا نہیں کہ عام بندوں کو حاملہ خواتین کو بھی تیزی سے متاثر کرتا گیا. اس بات سے یہ ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری جو پاپولیشن یا ہمارے ملک میں جو شوگر کا تیزی سے بڑھتا ہوا رجحان ہے وہ کس تیزی سے جا رہا ہے. اگر ہم بات کریں کہ اس کی بڑی وجہ کیا ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ شاید پہلے جو ہمارا ایک رہن سہن کا ماحول تھا اس سے ہم کافی دور جا چکے ہیں. یعنی کہ جو ایک چلنے پھرنے کی ایکٹیویٹیز تھی وہ اب آپ کو بالکل لمیٹڈ ہو چکی ہیں. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی دروازہ بھی کھولنا ہے تو آپ 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ کون اٹھ کے جائے گا دروازہ کھولنے کے لیے. اسی طریقے سے اگر ہم اپنے باہر کہیں جانا ہو گروسری کے لیے اپنے گھر کے جو روزمرہ کا سامان لینے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ہم پیدل جانے کو اوائڈ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن ارینج ہو جائے اس کے بعد پھر ہم وہاں سے یہاں تک آئیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ بات کریں تو ہمارا جو ریجن ہے یعنی کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا جس میں پاکستان شامل ہے، انڈیا شامل ہے، بنگلہ دیش ہیں اور یہ سری لنکا جیسے ممالک، یہ وہ ممالک ہیں جن کی ہیریڈیٹی یعنی کہ ان کے جسمانی طور پہ ان کو رسک زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو کہ یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں. تو ہماری جو پاپولیشن ہے یا ہم بذات پاکستانی ہم لوگوں کو شوگر ہونے کا رسک ان کے مقابلے میں زیادہ ہے. ابھی بھی دیکھا جائے تو چائنا پہلے نمبر پہ دنیا میں شوگر کے معاملے میں، انڈیا دوسرے نمبر پہ ہے اور پاکستان تیسرے نمبر پر ہے. اور جس کی بنیادی وجہ شاید ہمارے اس ریجن میں اس علاقوں میں ہم لوگوں کو شوگر ہونے کا رسک زیادہ ہے. اس کے بعد اگر ہم اپنے آپ کو ایک ہائی رسک سمجھتے ہیں یعنی کہ ہمیں شوگر ہو سکتی ہے، پھر ہم اگر اپنی خوراک کے بارے میں بات کریں، ہمارے اسی ریجن میں سب سے زیادہ بریانی کا استعمال بہت زور و شور سے کیا جاتا ہے، بہت شوق سے بھی کیا جاتا ہے. یعنی کہ اکثر جو ہمارے روٹین میں ایک وقت چاول یا بریانی کا جو کھانے میں ہونا ضروری سمجھا جاتا ہے، اس کے بغیر کھانا نہیں کھایا جاتا. پھر اس کے بعد ہمارے جو آٹا ہے، پہلے تو جو ایک فائبر والا یعنی جس کو ہم عام زبان میں کہیں سادہ بھوسی والا آٹا استعمال ہوتا تھا، اب ہوتا ہے ریفائنڈ آٹا یعنی اسپیشل آٹا، مکس آٹا، سفید آٹا، جو کہ شوگر کا لیول بھی بڑھاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے معدے کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے اب ناشتے میں وہ دیسی گھی اور مکھن تو نہیں رہے لیکن اب آ گئے ہیں کیکرس، پاپے، بسکٹ، یہ چیزوں کا استعمال زیادہ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بچوں کی بات کریں تو بچے تو آج کل پیزا، برگر اور پاستا کے علاوہ کھانا ہی نہیں کھاتے. تو ہم یہ ساری چیزیں جانتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے ہی شوگر بڑھتی چلی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارا وزن بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو بنیادی جو ہمارے ریجن میں ہمارے ملک میں جو شوگر بڑھنے کی تیزی سے بڑھتی ہوئی وجہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہے. پھر اس کے بعد ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے یعنی وہ جو ہم انرجی ایکسپینڈیچر یعنی کہ ورزش کا استعمال تو نہ ہونے کے برابر ہو چکا ہے کہ ریگولرلی کم سے کم 30 منٹ کی برسک ایکسرسائز جس میں آپ کو پسینہ آئے، جس میں آپ کی سانس پھولے، وہ ورزش روزانہ جو کرنی چاہیے لوگوں کو وہ نہیں کرتے. تو یہ 4-5 ایسے وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم شوگر میں نمبر 3 پہ جا چکے ہیں اور نمبر 1 پہ ہیں ہمارے ہاں تیزی سے پھیلاؤ ہونا. یہ بنیادی وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن بریک کے جب واپس آؤں گا تو میں نے آپ کا پروفائل دیکھا ہے، اس پروفائل پہ بھی تھوڑا سا بات کریں گے، پھر ہم آئیں گے ڈیزیز پہ بات کرنے کے لیے. ویئرس پروگرام میں ننڈی سائی کا پر جلدی تھا موٹو سسگڑ رہ جو. ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں ننڈی سائی کم پہ دفعہ بیر حاضر آیوں اصا گفتگو کیوں پیا ڈائبٹیز یا شوگر جی بیماری کے حوالے سے سا گڈ آئیں ڈاکٹر محمد سلیم خان. سلیم، جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا پروفائل کے بارے میں آپ کے بات کریں گے، تو میں نے آپ کا پروفائل دیکھا
تو بیسیکلی آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے, آپ کی تعلیم جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ حیدرآباد سے, پھر آپ نے MBBS کیا ہے لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز, پھر آپ آغا خان چلے گئے, وہاں سے آپ نے پوسٹ گریجویشن کی, اور اس وقت آپ پھر واپس یہ ساری چیزیں آغا خان میں آپ نے پریکٹس بھی کی, پھر آپ لندن بھی گئے, اور اس کے بعد پھر آپ واپس حیدرآباد میں اپنے ہی لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے واپس آ گئے ہیں. تو اس پروفائل میں نے دیکھا کہ آپ ڈیفرنٹ کلینکس پہ, ڈیفرنٹ ہاسپٹلس میں آپ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ تو آپ پرائیویٹلی کر رہے ہیں. ڈیفینیٹلی جب آپ کے پاس وہ پیشنٹ آتے ہوں گے تو آپ ان سے فیس وغیرہ بھی چارج کرتے ہوں گے. یہ چونکہ آپ کا بزنس ایک ایڈمنسٹریٹو ہے تو اس لیے میں آپ کی فیس پہ بات نہیں کر رہا, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب آپ کا تعلق حیدرآباد سے ہے اور آپ حیدرآباد کے عوام کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں, تو پھر ہمارے پاس یہ اتنا بڑا ادارہ جو لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز ہے, تو اس میں اگر آپ کہیں آپ وہاں بھی خدمت کرنے آ جاتے اور کچھ غریبوں کی جو وہاں وہ مریض کے جو اتنی فیس پے نہیں کر سکتے ان کی بھی مدد ہو سکتی, تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ ابھی تک آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹر فاروق بہت شکریہ, خاص سوال ہے آپ کا. جیسے کہ آپ نے تفصیل میں بتایا کہ میری گریجویشن اور تعلیم حیدرآباد میں ہی رہی تھی, جس کے بعد میں آغا خان ہاسپٹل کراچی میں مستقل وابستہ رہا تقریباً 10 سے 11 سال, اور وہاں ہی سے میں نے اپنا FCPS میڈیسن پاس کیا تھا پہلی اٹیمپٹ میں, اور پھر میں ایز اے کنسلٹنٹ رہا تھا میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں, اور اس دوران میں نے پھر فیلوشپ وہاں سے کی, اور FCPS ان ڈائبٹیز اور اینڈوکرائنالوجی میں نے پہلی اٹیمپٹ میں نکالا تھا. اس دوران میں نے کچھ ریسرچ بھی کی تھی وہاں پر, جس کی بنیاد پہ مجھے ایک بیسٹ ریسرچ فیلو کا ایوارڈ بھی دیا گیا تھا آغا خان کی طرف سے, اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پھر مجھے لنڈن بھیجا تھا مزید اپنی ٹریننگ یعنی کہ شوگر اور اینڈوکرائنالوجی کے معاملے میں. جہاں تک سوال ہے, میں حیدرآباد جو آنے کا مقصد تھا وہ بھی یہی تھا کہ یہاں پر آ کے ہمارے جو حیدرآباد شہر میں اینڈوکرائنالوجسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں, اور موجودہ پورے پاکستان میں ٹوٹل 90 کے قریب FCPS اینڈوکرائنالوجی موجود ہے. تو یہ فیلڈ جو کہ جس کی حالیہ وقتوں میں بہت شدید ضرورت ہے, کیونکہ ہمارے اکثر مریض اس بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جن کا اینڈوکرائنالوجی سے تعلق ہوتا ہے. اینڈوکرائنالوجی کا مطلب یہ کہ ہارمونز, جیسے کہ انسولین ایک ہارمون ہے, جس میں انسولین کی کمی ہو شوگر ہو جاتی ہے. تھائرائڈ کی بیماریوں کو ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری اسپیشلائزیشن یہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ انفرٹیلیٹی, اولاد کا نہ ہونا, موٹاپا, کولیسٹرول کے مسائل, خواتین میں بانجھ پن, پالیسسٹک اوویرین سنڈروم, یا پریگننسی کے دوران تھائرائڈ کے مسئلے یا شوگر کے مسئلے. یہ چیزیں ایسی ہیں جن کو ایک ایکسپیرینسڈ اور تجربے کار ڈاکٹر ہی ڈیل کر سکتا ہے, جو کہ اینڈوکرائنالوجسٹ ہو, جو کہ اس فیلڈ میں ماہر ہو. ڈیفینیٹلی میں یہاں پر ابھی فی الحال پرائیویٹ پریکٹس کر رہا ہوں, جیسے کہ آغا خان حیدرآباد میں, اور اس کے علاوہ صدر میں میری پریکٹس ہوتی ہے. بٹ جو سوال ہے کہ وہاں پر ہونا, میں اس بات کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے یہ موقع دیا جائے کہ میں اگر لیاقت یونیورسٹی میں بغیر کسی چارجز کے ایسے مریضوں کو دیکھوں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے اپنا علاج کراچی میں, کیونکہ حیدرآباد میں اینڈوکرائنالوجسٹ نہیں ہے کوئی سوائے میرے, اور ابھی جو وقت آنے والا ہے اس میں شاید ہمارے پاس کوالیفائڈ اینڈوکرائنالوجسٹ اللہ نے چاہا تو آ جائیں گے, لیکن اکثر مریضوں کو ٹریول کرنا پڑتا ہے کراچی کے لیے. اگر ہم سوچیں کہ ایسی اکثر خواتین جو کہ میرے پاس اکثر یہاں پر کلینکس پر آتی ہیں, جن کو بہت مشکلات آتی ہیں, جن سے ہم جتنا کوآپریٹ کر سکتے ہیں کرتے ہیں, جن کو ریکرنٹ مسکیریج یعنی بچے ضائع ہونا صرف اور صرف ہارمونل ڈسٹربنسز کی وجہ سے, شوگر ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے, تھائرائڈ ان کنٹرول ہونے کی وجہ سے, اکثر میں اپنی کلینکس میں یہ بات سنتا ہوں کہ بچے نہ پیدا کرنے یا بچے گرنے کی وجہ سے ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں. اور اس کا علاج کوئی مہنگا علاج نہیں ہے, بہت سستا علاج ہوتا ہے, جو کہ شاید اگر کوئی ایکسپیرینس بندہ یا کوئی تجربے کار بندہ اس کا علاج کرے تو شاید ان خواتین کی زندگیاں بچ جاتی ہیں. چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں جن کو اس مسئلے کی شکایت رہتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ لیاقت یونیورسٹی ایک قابل احترام ادارہ ہے, جس سے میں نے خود ذاتی طور پہ تعلیم حاصل کی, اور ہم وہاں پر اکثر جب مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے کسی طرح کے پروگرام میں تو میں ضرور جاتا ہوں, اور میری ذاتی خواہش بھی ہے اور کوشش بھی ہے کہ میں اس ادارے سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے عوام کی خدمت کر سکوں, اسپیشلی ان لوگوں کی جو کہ پرائیویٹ جگہوں پہ یا اداروں میں آ کر اپنا علاج افورڈ نہیں کر سکتے. وہاں پر ہمیں ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس ایک بہت بڑا پول ہے ان خواتین کا, ان بچوں کا, ان افراد کا جو کہ ان کی ڈائبٹیز اور اینڈوکرائنالوجی کی پرابلمس کا شکار ہے. ایگزیکٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام اس حوالے سے کہ آپ اتنا ایکسپیرینس رکھتے ہیں ان ساری بیماریوں کے حوالے سے,
اور سرکار یا گورنمنٹ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پا رہی، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ یہ اعلیٰ اختیاری دیکھ بھی رہی ہوگی اور سن بھی رہی ہوگی، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ وائس چانسلر صاحب اور رجسٹرار صاحب بھی یہ پروگرام ہمارا ضرور دیکھ رہے ہوں گے یا دیکھیں گے. تو یہ اگر احساس جاگ گیا کہ جی عوام کی خدمت کرنی ہے، تو ایسے ایکسپیرئنس لوگ ہم وہاں بھی اپوائنٹ کر لیں گے جہاں پر کہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. اب ہم تھوڑا سا آتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈائبٹیز ہے یا شوگر کی بیماری ہے، اس کی کتنی ٹائپس ہیں اور کس طرح سے یہ ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیے ڈاکٹر فاروق، شوگر کی جو اکثر ہم سوچتے تھے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، لیکن یہ اب اس سے زیادہ کی اقسام ہوتی ہیں. یعنی کہ ایک تو ٹائپ 1 ڈائبٹیز جو کہ ایک تصور ہے کہ بچوں کو ہوتی ہے، جس میں وہ صرف اور صرف انسولین پہ رہ سکتے ہیں، یعنی ان کا انسولین بنتا ہی نہیں ہے. انسولین بنتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ لبلبہ جہاں سے انسولین کا بناؤ ہوتا ہے وہ نہیں بنتا. ٹائپ 2 ڈائبٹیز عموماً ان لوگوں کو ہوتی ہے جو کہ عموماً 35 سال سے زیادہ کے ہوتے ہیں، یا اکثر 20 سال کے بچوں میں بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ انسولین کا صحیح سے کام نہ کرنا. یعنی وزن کی زیادتی کی وجہ سے انسولین شوگر کا ہو جانا، یا خاندان میں شوگر ہونے کی وجہ سے شوگر. تو یہ دو اقسام ہیں جو کہ اکثر لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی جو حمل کے خواتین دوران شوگر کا ہو جانا، اس کے ساتھ ساتھ اسٹیرائڈس انڈیوس، میڈیکیشنز انڈیوس ڈائبٹیز، یعنی کہ جو لوگ ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں جو کہ آپ کے شوگر کا نظام متاثر کریں، اس کو بھی ڈرگ انڈیوس ڈائبٹیز کہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسی اقسام ہیں جو کہ شاید ہمارے ملک پہ اس بارے میں تو ریسرچ یا اس بارے میں بات نہیں کی جاتی، لیکن ہم عموماً یہ چیزیں برطانیہ میں دیکھتے رہے. یعنی کہ سسٹک فائبروسس ریلیٹڈ ڈائبٹیز ہوتی ہے، میچورٹی آنسٹ ڈائبٹیز آف دی ینگ جس کو موڈی کہتے ہیں. مختلف اقسام ہیں. تو بنیادی جو ہم اپنے پریکٹس میں انکاؤنٹر کرتے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز، ٹائپ 2 ڈائبٹیز، اور اس کے علاوہ حمل کے دوران شوگر کا ہو جانا، یہ بنیادی اس کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں جب ہم بات کر رہے ہیں ٹائپ 1 ڈائبٹیز کی، تو یہ خاص طور پہ کب ڈائگنوز ہوتی ہے بچوں میں؟ چونکہ چھوٹی عمر کی بچوں میں ہوتی ہے، تو یہ ڈائگنوز کب ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ پروویژنز یا آپشنز ہیں وہ کیا ہیں؟ اچھا دیکھیے، اس کا کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے، یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتی ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز، لیکن اکثر یہ بچوں میں ہوتی ہے. بچوں سے مراد یہ کہ اکثر یہ 15 سال سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان میں یہ شوگر کی تشخیص ہوتی ہے. جب بھی کوئی بچہ جو کہ آپ کو لگے کہ وزن تیزی سے اس کا کم ہو رہا ہے، پیشاب زیادہ آ رہا ہے، بھوک زیادہ لگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا وزن کم ہو رہا ہے، تو ایسے بچوں کی شوگر چیک کرنی چاہیے. اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں آپ کو اس کے خاندان میں شوگر نہیں ملے گی، یعنی کہ اس کی فیملی میں شوگر نہیں ہوتی ہے اور بچے کو شوگر ہو جاتی ہے. میرے اکثر بچے جن کی عمر 4 سال ہے ان کو بھی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے، جن کی عمر 6 سال ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے، اور اکثر یہ 20 سال میں ہی بھی ڈائگنوز ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کا لبلبہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اس کو اکثر اگر ہم ایج لیمٹ، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مناسب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ کسی ایک خاص عمر میں ہوتا ہے، لیکن 80% آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچوں میں جن کی عمریں 15 سے 5 سال کے درمیان ہوتی ہیں ان میں یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز دیکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. عام طور پہ اگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات کریں تو اکثر یہ کسی زمانے میں تھا کہ جی یہ وہ بیماری ہے کہ جو 50-60 سال کے بعد جا کے نمودار ہوتی ہے، لیکن اس وقت آپ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی عمر میں 20 سال کی عمر میں بھی ہو جاتی ہے. تو اس کی کوئی علامات جس سے پتہ چلے کہ جی اب ڈائبٹیز ہو چکی ہے، یعنی بغیر کسی انویسٹیگیشن یا بغیر کسی ٹیسٹ کے کوئی ایسی علامات ہوں جس سے پتہ لگے کہ ہاں جی اب ڈائبٹیز ہو گئی ہے؟ دیکھیے یہ بہت ضروری سوال ہے، کیونکہ اکثر جو ہم بھی پڑھتے رہے اور اکثر جو ہمیں بھی بتایا گیا تھا ایک زمانے میں کہ جب کسی کو زیادہ وزن کم ہو، پیشاب زیادہ آئے یا بھوک زیادہ لگے تو اس کو شوگر ہو سکتی ہے. لیکن اب جو سب سے بڑی علامات ہے شوگر کی، وہ اس کی کوئی علامات نہ ہونا. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو جو علامات ظاہر ہوتی ہیں اس میں سستی، تھکاوٹ، کمزوری، چڑچڑاپن، غصہ آنا، یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس کے بعد انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن نے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا تو اس میں دیکھا گیا کہ جن لوگوں کی عمر 35 سال تک پہنچ جائے، ہمیں بجائے اس چیز کا انتظار کرنا چاہیے کہ ان کی شوگر ہو جائے، 35 سال تک پہنچنے والے ہر اڈلٹ یعنی ہر مرد اور عورت کی شوگر ضرور چیک ہونی چاہیے. یعنی ہم اس کے بعد انتظار نہ کریں کہ کچھ اور زیادہ عمر بڑھے تو جا کے انویسٹیگیٹ کریں، لیکن 35 سال تک یہ ضروری ہے کہ اسکریننگ ہو جائے تاکہ پتہ چلے کہ ڈائبٹیز ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. مجھے
بریک کے لیے کہا جا رہا ہے سلیم. ایک بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. ویورز پروگرام میں وری کری ننڈی سائی کا جلدی تھا موٹوں اساں سا گڈ رہ جو. ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں وری حاضر آहियूं ऐं अॼु असां गुफ़्तगू कयूं पिया डायबिटीज़, शुगर या मिठनि पेशाबनि जी बीमारी जे हवाले सां. ऐं असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर सलीम मोहम्मद सलीम खान, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट. डॉक्टर सलीम, हम बात कर रहे थे कि बजाय हम वेट करने के और फिर देखें कि डायबिटीज़ होती है या नहीं, तो बेसिकली आपका मशवरा ये है कि 35 साल के बाद हम स्क्रीन कराना शुरू कर दें कि कहीं हमारी शुगर बढ़ तो नहीं गई है. बिल्कुल. एक चीज़. दूसरी चीज़ ये कि कितनी शुगर बढ़ जाती है तब जाके एहसास होता है कि जी ना इस वक्त अब डायबिटीज़ हो चुकी है. ठीक है. अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा आसान अल्फाज में बताऊं कि शुगर कब हो जाती है. अगर किसी शख्स की शुगर नाश्ते से पहले फास्टिंग 8 घंटे की फास्टिंग के बाद सुबह 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रही है और उसका 3 महीने वाला जो एवरेज टेस्ट होता है HbA1c वो 6.5% से ज़्यादा हो, तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स को शुगर है. ठीक है. और अमूमन जब 130 या 6.5 से HbA1c ज़्यादा होता है तो अक्सर लोगों को अलामात ज़ाहिर नहीं होती हैं. अलामात ज़ाहिर जब होती हैं जैसे कि वज़न का तेज़ी से कम होना, भूख लगना, पेशाब का ज़्यादा आना, पैरों के ज़ख़म का ठीक होना या स्किन में एलर्जी का होना या सुस्तियाँ, थकावट, चिड़चिड़ापन, ये अलामात जब ज़ाहिर होती हैं तो वो एक अंदाज़े के मुताबिक ये बताती है कि जो शख्स है उनकी शुगर जो है वो 200 से ज़्यादा की जा चुकी है और उनका जो 3 महीने वाला एवरेज है वो कम अज़ कम 8% तक पहुंच जाता है जब किसी को जाके ये अलामात ज़ाहिर होती हैं. लेकिन जो अक्सर हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि शुगर की वो अलामात अक्सर लोग अपनी टेंशन से उसको वाबस्ता कर देते हैं कि कोई टेंशन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है और कहीं अरसे तक उसको वो नोटिस नहीं करते. और वो जब हमारे पास आते हैं क्लिनिक पे या इमरजेंसी में तो उनकी देखा गया है कि शुगर जो है वो 300 या 400 से ज़्यादा होती है और जो 3 महीने वाला एवरेज होता है वो अक्सर 10% से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाता है. HbA1c जो HbA1c. ठीक है. अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि अगर ये प्रिवेल करती रहे तो इसके कॉम्प्लिकेशंस, मेजर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? ठीक है. अच्छा देखिए, डायबिटीज़ यानी शुगर की जो कॉम्प्लिकेशन पेचीदगियाँ दो में हम डिवाइड करते हैं. एक होती है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, दूसरी होती है माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, यानी कि बड़ी शरियानों की पेचीदगियाँ और छोटी शरियानों की पेचीदगियाँ. बड़ी शरियानों की पेचीदगियों में फालिज का हो जाना, दिल का दौरा पड़ जाना, पैरों में ज़ख़म का ना ठीक होना जो कि पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ डेवलप हो जाती है. और छोटी शरियानों की जो बीमारियां होती हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें आँखों का, नज़र का चले जाना, यानी कि दुनिया में जो सबसे बड़ी वजह अंधापन की है वो है शुगर. इसके साथ साथ गुर्दे का डैमेज होना, यानी गुर्दों का डैमेज होने की वजह से प्रोटीन का लीकेज होना, फिर एंड में जाके डायलिसिस पे चले जाना. इसी तरीके से ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी एक होती है जिसकी वजह से अक्सर लोगों को एक चक्कर आने की शिकायतें स्टार्ट हो जाती है, उनका पेट ख़राब होना शुरू हो जाता है, गैस्ट्रोपैरेसिस के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं. तो ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो पेचीदगियाँ जो कि अनकंट्रोल, मुस्तकिल अनकंट्रोल शुगर होने की वजह से हो सकती हैं. मतलब अगर आप ये छोड़ दें, इसको प्रिवेल रहने दें तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस शुगर की वजह से हो सकती हैं. अच्छा, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि ये जो शुगर हम बढ़ने दे रहे होते हैं तो उसकी मेजर वजूहात जो है ना वो हमें बता दीजिएगा. अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, अगर मैं इसको एक आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करूं कि हमारे मरीज़ों की शुगर कंट्रोल क्यों नहीं हो रही होती या क्यों उनके शुगर में कंट्रोल नहीं आ रहा होता, तो उसमें मुख्तलिफ वजूहात होती है. सबसे पहले ये होता है कि मरीज़ अपने खाने को सही तरीके से बैलेंस नहीं कर पाते, यानी कि उनको लगता है कि मैं खाना अगर मुकम्मल छोड़ दूंगा तो मेरी शुगर ख़त्म हो जाएगी. ऐसा नहीं है. शुगर का मतलब ये नहीं कि आपने भूखे रहना है, भूख से आप अपने आप को और तकलीफ़ में डालते हैं, स्ट्रेस में डालेंगे. शुगर के मरीज़ को चाहिए कि वो अपने खाने का एक मुनासिब मिकदार में एक रूटीन बना लें कि मैंने सुबह नाश्ते में ये खाना है, दोपहर को ये खाना है और रात को ये खाना खाना है. और इसके दरमियान में स्नैक्स, यानी कि कुछ आप समझते हैं कि फ्रूट खा सकते हैं. वैसे मैं इस पे अगर ऐड कर दूं तो ये है बड़ा मुश्किल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें अब हमारे मरीज़ों को ये चीज़ मुश्किल लगती है, लेकिन यही उनकी सेहत के लिए बेहतर रहता है. ठीक है.
اگر میں سمپل الفاظ میں کہوں مریضوں کو چاہیے کہ جیسے صبح پراٹھا کھانے کی جگہ وہ روٹی کھا لیں, آملیٹ انڈا کھا سکتے ہیں. اکثر مریض کہتے ہیں کہ شاید انڈے کی زردی نکال دیتے ہیں تو شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, ایک انڈا کھا سکتے ہیں, پھیکی چائے پی لیں, 2-3 گھنٹے گزر جائیں تو کوئی فروٹ کھا لیں, اسی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھا لیں. رات کو شام کو چائے پیتے ہیں, چائے کے ساتھ آپ کوئی 2 شوگر فری بسکٹ کھا سکتے ہیں, کوئی تکہ کھا سکتے ہیں جو کہ شوگر نہیں بڑھاتا, پروٹینز ہوتے ہیں. رات کا کھانا کھا لیا, دودھ پی سکتے ہیں, بغیر جو ملائی ہوتی ہے ہم ہٹا کے وہ پی سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ چیزیں جن سے شوگر نہیں بڑھتی, کنٹرول رہتی ہے. تو سب سے پہلے کہ آپ کی ڈائٹ بیلنس ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ ہے ورزش. اب ورزش ہم نہیں کرتے اور یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ہماری شوگر کو کنٹرول کریں. دیکھیں شوگر کنٹرول اسی وقت ہوگی کیونکہ علاج ڈاکٹر کے پاس 50% ہے اور 50% مریض کے اپنے ہاتھ میں. ٹھیک. مریض اگر ورزش کرے روزانہ 30 منٹ کی ورزش, یعنی تیز تیز قدم کا چلنا جس میں اس کی سانس پھولے, پسینے آئیں, اور ڈیلی نہیں, کم سے کم ہفتے میں 5 دن بھی اگر یہ روٹین اپنا لیں, کیونکہ اگر اپنی صحت کے لیے 30 منٹ نہیں نکالیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کو آگے چل کے اس کی جو پیچیدگی ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تیسرے نمبر پہ آتا ہے اپنے شوگر کو چیک کرنا. اب شوگر کا کنٹرول اگر آپ کا بہت خراب ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شوگر دن میں 2 دفعہ, یا آپ کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو دن میں شوگر 2 دفعہ یا 3 دفعہ چیک کرنی چاہیے, تو شوگر اسی حساب سے چیک کریں. شوگر بہت اچھی کنٹرول رہتی ہے تو ہم دن میں 1 دفعہ بھی اور ہفتے میں 5 دفعہ بھی کہہ سکتے ہیں. چیک کرنا ضروری ہے. چوتھے نمبر پہ آ جاتی ہیں دوائیوں کا صحیح استعمال. ٹھیک. کیونکہ اگر شوگر کا مریض اپنی دوائی صحیح طریقے سے نہ استعمال کرے, یعنی کہ جو اس کو بتائی گئی ہیں ان دوائیوں کا صحیح سے انتخاب نہ کیا جائے, اور اکثر اگر ہمارے ڈاکٹر مریض سے یہ نہ پوچھیں کہ آپ کا معدہ کیسا ہے, آپ کو یورین کے انفیکشن تو نہیں ہوتے, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مریضوں کے ساتھ بھی ایک زیادتی ہوگی کہ اگر آپ مریض کو ایسی دوائی دے دیں جس سے اس کا معدہ اور خراب ہو جائے تو مریض اس سے پریشان ہو جاتے ہیں. مریض کو اگر آپ ایسی دوائی دے دیں جس سے اس کو یورین کے انفیکشن آلریڈی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد وہ دوائی سے اور اس کے لیے پریشانی ہو جائے, یہ بھی ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ مریض کی عمر کیا ہے. اگر بہت زیادہ بڑی عمر کے مریض ہیں تو آپ نے وہ دوائی نہیں دینی ہے کہ جس سے شوگر تیزی سے جو ہے نا کم ہو جائے, یعنی کم کا مطلب 70 سے کم نہ ہو جائے. ٹھیک. تو اس دوا کا صحیح انتخاب بھی مریضوں کی شوگر کو مینٹین کرنے میں مدد کرتا ہے. یعنی یہ پورا ڈسپلن ہے جو کہ برقرار رکھنا ہے اس بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے. اچھا, اب آپ چونکہ انڈوکرائنالوجسٹ ہیں اور یہ ساری جو انڈوکرائن گلینڈس ہیں اس کے لیے آپ نے پڑھا بھی ہوگا, ریسرچ بھی کی ہوگی, یہ ہمارے لائیو گلینڈس ہیں. تو اگر اس لبلبے کو یا پینکریاس کو ہم ایکٹیویٹ کرنا چاہیں, یعنی جو لبلبے میں وہ انسولن بن رہا ہے وہ اتنا نہیں ہے جتنا کہ وہ ڈائبٹیز کو کنٹرول کر سکے, یا وہ اتنا بن رہا ہے لیکن اس کا ایفیکٹ نہیں ہے, تو اس کے لیے اگر کوئی چیز ریسرچ میں آئی ہے کہ اس کو ہم ایکٹیویٹ کر دیں اور پھر وہ انسولن بنانا شروع کر دے اور وہ انسولن کے جو ڈائبٹیز کو کنٹرول کرے, تو اس حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں بالکل اس چیز کے بارے میں یہ ایک دور تک یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے, لیکن دنیا اس چیز پہ کام کر رہی ہے, یعنی کہ پینکریاٹک ٹرانسپلانٹ, آئیلٹ ٹرانسپلانٹ. ہم انگلینڈ میں یہ کلینکس کرتے تھے جس میں ہم آئیلٹ ٹرانسپلانٹ کلینکس کرتے تھے. ٹھیک. جو آئیلٹ سیلز ہوتے ہیں جو لبلبے میں انسولین بنانے والے خلیات ہوتے ہیں اس کو ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے وہاں مریضوں میں, اور یہ ابھی تحقیقی دور میں چل رہا ہے, جس کا اگر کامیابی ہونا یا اس کا کامیاب ہو جانا شاید آنے والے وقتوں میں ان مریضوں کے لیے ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ جو کہ صرف اور صرف زندگی انسولین پہ گزارتے ہیں. حالانکہ اگر ہمارے مریض جو کہ ابھی فی الحال انسولین پہ ہیں ان کو تو سب سے پہلے اگر ضرورت ہوتی ہے تو انسولین پہ رکھا جائے اور اس کا صحیح سے استعمال کرنا چاہیے, جبکہ پاکستان میں ابھی فی الحال ہمارے پاس صرف اور صرف اس کا علاج ہی ہے, یعنی کہ انسولین ہے. ادروائز ابھی تک کوئی ایسی تحقیق یا ایجاد نہیں ہے کہ ہم اس کو ریپلیس کر سکیں, یا گولیوں سے ہم انسولین کی پروڈکشن تو بڑھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم گولیوں سے شاید وہ کام نہیں کر سکتے جو کہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مجھے فائنلی 30 سیکنڈ کا میسج اگر اس حوالے سے دینا چاہیں, وہ چاہے ڈائبٹیز ورلڈ ڈے ڈائبٹیز کے حوالے سے ہو یا کسی اور حوالے سے ہو, بٹ ود ان 30 سیکنڈس. دیکھیں دنیا بھر میں جیسے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے 14 نومبر کو منایا گیا تھا, اور اس کا مقصد تھا کہ نو یور رسک نو یور ریسپانس, یعنی کہ آپ اپنا رسک جانیں اور اپنا اس کا رد عمل جانیں. رسک جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی عمر کیا ہے. جن افراد کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے ان کو چاہیے کہ اپنے شوگر چیک کریں. جن کے خاندان میں شوگر ہے انہیں چاہیے کہ وہ شوگر چیک کریں. جن کو کولیسٹرول, بلڈ پریشر اور ہارٹ کے مسائل ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی شوگر چیک کریں اگر ان کو پہلے شوگر تشخیص نہیں ہوئی ہے.
وہ خواتین جن کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے مسائل ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی شوگر چیک کریں. اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد جو کہ باقاعدگی سے ورزش نہیں کرتے, جن کا وزن ان کی ہائٹ کے مطابق زیادہ ہے, یعنی کہ باڈی ماس انڈیکس ان کا 23 سے زیادہ ہے, ان کو شوگر چیک کرنے کی ضرورت ہے. حاملہ خواتین جن کو حمل کے دوران شوگر رہی تھی لیکن اس کے بعد وہ ختم ہو گئی تھی اور ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شوگر مکمل ختم ہو گئی ہے, وہ کوشش کریں کہ کم از کم ہر 3 سال بعد اپنی شوگر چیک کریں. اگر ان کو پریگننسی ہوتی ہے تو فوراً سے اپنی گائنیکولوجسٹ کو کہیں کہ وہ آپ کی شوگر چیک کریں. اس کے ساتھ ساتھ جن افراد کو ایسا ہے کہ جن کو بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے شوگر نہیں, تو ان کو چاہیے کہ کم سے کم ہر سال چیک کریں. اگر نارمل آتی ہے یا ریورس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ان کو ہر 3 سال کے بعد چیک کرنا چاہیے. اب ریسنٹ ریسرچ میں یہ بات واضح ہوئی کہ جن لوگوں کو شوگر ہوئی 3 سال تک کم عرصہ ہے, ان کو وزن ان کا زیادہ ہے. اگر انہوں نے اپنا وزن کم کیا, خوراک بہتر کی, تو ریسرچ اب یہ کہتی ہے کہ ان کی شوگر ختم نہیں ہو سکتی. یعنی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو مانیٹر کرتے رہنا چاہیے. بالکل. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر. ویورز, اجو کے پروگرام जे बारे में तव्हांजी तफ़सीली राय जो इंतज़ारु रहंदो. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त. अल्लाह वाहे.